अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। हमेशा याद रखें, कोशिश करें कि काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद मुश्किल में या परेशानी में गुजर रहा हो उसको आसान कर दे। तो हमेशा याद रखें, काइंडनेस के साथ पेश आएँ। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 41 डिग्रीज रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर 28 डिग्रीज रहेगा। बारिश के इम्कानात सिर्फ और सिर्फ 10% है और हवा 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। गर्मी जो है इवन तो पहले से बेहतर है लेकिन अभी भी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई है, तो आपने कोशिश करना है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अगर हो सकता है तो डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स को आप लाजमी तौर पे जो है ट्राई कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपने कोई भी ठंडे पानी की बोतल ले लेनी है और उसके अंदर कोई भी आपके फेवरेट फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ऐड कर लेने, जिससे आपको फ्लेवर भी मिलता रहेगा और साथ ही साथ आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और कोशिश करें कि आजकल जो गैस्ट्रो और इसके साथ साथ डायरिया की वबा चल रही है, वायरल डिजीज से बचने के लिए जो भी खाना खाएं घर के अंदर उसे अच्छे से पका के खाएं और वाटर इनटेक अपनी बढ़ानी तो है, लेकिन इसके साथ साथ साफ पानी का ख्याल लाजमी तौर पे आपने रखना है ताकि ऐसा पानी जो कि कंटेमिनेटेड हो वो पीने की वजह से आपको पेट की बीमारियां लाहक ना हो। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम आपको कहते हैं आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत होने दें, बल्कि उसकी 30 सेकंड की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पर जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। आपके अंदर एक्टिंग का टैलेंट है, सिंगिंग का है, स्केचिंग का है, होस्टिंग का है या कोई भी टैलेंट मौजूद है उसकी जस्ट वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप कर दें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस यानी आपकी खुशियों के अंदर भी जनाब शामिल हुआ जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको अपनी केक कटिंग सेरेमनी की 30 सेकंड की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करनी होगी उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है, ताकि हम अपने सिटी एट 10 मॉर्निंग शो के सेट से आपकी खुशियों के अंदर शामिल हों और वो वीडियो जो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे हम ऑन स्क्रीन शो करेंगे ताकि दुनिया भी आपकी खुशियों को देख सके और हमारी तरफ से नेक तमन्नाओं का इजहार भी आपके लिए किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसे कि आपको पता है कि हमारे शो की रिवायत है रोज़ाना कोई ना कोई नए से नए गेस्ट हमने बुलाने होते हैं, कोई ना कोई हॉट टॉपिक या कोई ऐसा रेलिवेंट टॉपिक जो कि हमारी ऑडियंस के लिए हो उस पर डिस्कशन करनी होती है। तो आज खास तौर पे हम बच्चों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कैरियर काउंसलिंग के बिना ही, बल्कि बहुत सारे नहीं, अगर मैं कहूँ 95% से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कैरियर काउंसलिंग के बिना ही अपनी फील्ड को चूज़ करते हैं। तो ये गलत ना होगा। और ख़ास तौर पे हमारे अगर प्राइवेट स्कूल्स से हट के गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ देखा जाए तो वो वहाँ पे इन चीज़ों का फुकदान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। प्राइवेट स्कूल्स में भी चंद एक स्कूल ऐसे हैं जो कि कैरियर काउंसलिंग के हवाले से किसी हद तक जोर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर को अगर देखा जाए तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में नहीं पाया जाता, क्योंकि इसे ज़रूरी ही नहीं समझा जाता। ये कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे के अंदर कि बच्चा क्या बनेगा, इस चीज़ का डिसाइड या तो उसके पेरेंट्स करेंगे या उस्ताद करेगा। उस्ताद भी अगर किसी हद तक करे, उसे पता होता है कि बच्चा कौन से सब्जेक्ट में वीक है, कौन से सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले रहा है, तो उसे कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए और कुछ बच्चे के ऊपर भी छोड़ना चाहिए। उसे क्या चीज़ें फैसिनेट करती हैं, क्या चीज़ें उससे अच्छी लगती हैं, कौन सी फील्ड में वो इंटरेस्ट शो कर रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बच्चे के फ्यूचर को तय करने के लिए, उसके मुस्तकबिल को तय करने के लिए इंतहाई अहम समझी जाती हैं। तो इस मौजू पे आज ख़ास तौर पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ अबरार वाहद मौजूद होंगे जो कि कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं और उनके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ मौजूद होंगे। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। अबरार, क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ इन चीज़ों का फुकदान बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब ट्रेंड कुछ चेंज हो रहा है लेकिन बहुत स्लो, बहुत कम स्कूलों के अंदर ये चीज़ें अभी देखने को मिलती हैं, लेकिन अभी भी लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, यानी लाखों मुस्तकबिल हम सिर्फ और सिर्फ हवा में छोड़ देते हैं कि जिधर को हवा चलेगी उधर को ले जाएंगे इनको। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया, आज आपने इस टॉपिक के ऊपर इसको बात करने का मौका दिया है, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जिसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली कोई भी नेशनल लेवल पे, हमारे जो प्रोविंशियल लेवल पे, किसी भी लेवल पे कोई भी काम नहीं हो रहा। तो जैसे कि आपने इंट्रो में भी कहा कि इसके ऊपर हमारे फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो अपनी स्क्रीन उसके हवाले से मैं यहाँ पर वो भी थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट की जो फेडरल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 2009 की, उसके अंदर ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि स्कूल में बच्चों को मैट्रिक लेवल पे और इंटरमीडिएट लेवल पे बच्चों को
کریئر کاؤنسلنگ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی. یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے اور انہوں نے یہ اس کے رسپانسبلٹی لی تھی کہ ہم کریں گے. بٹ انفارچونیٹلی 2009 سے لے کر اب تک 11 سے 12 سال گزرنے کے باوجود اس کے اوپر بالکل بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائی. اب دوسری چیز جو جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں کریئر کاؤنسلنگ سروسز ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی ہم چونکہ ہمارا ادارہ پنجاب کا پہلا اور واحد ادارہ ہے جس کے پلیٹ فارم سے بچوں کو پروفیشنل کریئر کاؤنسلنگ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, تو ہم نے ایک سروے بھی اس سلسلے میں کنڈکٹ کیا کہ جو آلریڈی سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ کیا ہیں. تو اس میں بھی ایک عجیب سی چیز ایک ملتی ہے کہ بچوں کو جسٹ اب اسٹڈی ابراڈ بھیجنے کے کو ہی کریئر کاؤنسلنگ کا نام دے دیا جاتا تھا کہ جی ہم آپ نیوزی لینڈ میں, آسٹریلیا یا کسی کنٹری میں آپ جانا چاہتے ہیں اسٹڈیز کے لیے تو ہم اس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, آپ نے کیسے ایڈمیشن سیکیور کرنا ہے اور اینڈ آل دیٹ. تو اس چیز کو کریئر کاؤنسلنگ کا نام دے دیا جاتا تھا. تو ابھی ریسنٹلی ہم نے اس کے اوپر اسٹارٹ کی ہے اور ہم اس فیصل آباد سے ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا اور یہاں پر ہم پروفیشنل کریئر کاؤنسلنگ سروس بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اور جہاں تک اس کی امپورٹنس کی بات ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنی اس کی امپورٹنس یا ضرورت اس وقت ہے آج سے ماضی میں پاسٹ میں آج سے 15 20 30 سال پہلے شاید کبھی بھی نہیں تھی. کیوں؟ بیکاز جب ہم یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلے ہیں یا ہمارے پیرنٹس یا جو ہماری پچھلی جنریشن تھی وہ پڑھ کر نکلی ہے تو اس وقت اتنی جاب نیچرز ایسی نہیں تھی. مطلب وہ کوئی ایک ہمارے جو پیرنٹس ہیں جو بڑے تھے انہوں نے کسی ایک جگہ پہ گورنمنٹ میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں جاب سیکیور کی اور آلموسٹ ساری زندگی وہیں پر سرو کر دیا اور وہیں سے ریٹائر ہو گئے. بٹ ابھی جاب نیچرز ایسی ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا ایک دوست آج ایک کمپنی میں ہے اور 2 سے 3 سال بعد آپ کو پتہ چلتا ہے وہ کسی اور کمپنی میں, اور ایون یہاں تک پاسبل ہے کہ وہ کسی اور فیلڈ میں جاب کر رہا ہو, اس کی کوالیفیکیشن کچھ اور ہے اور اس کو اس سے ریلیونٹ جاب ہی نہیں مل رہی. تو یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ ہمارے ہر ادارے میں, چاہے گورنمنٹ میں دیکھتے ہیں چاہے پرائیویٹ میں دیکھیں, تو وہاں پر آرگنائزیشنل سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, پروفیشنل کلچر نہیں ہے. اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ اس سسٹم میں کام کر رہے ہیں وہ اس کام کے لیے بنے ہی نہیں ہوئے شاید, اور وہ آلموسٹ سب کے سب لوگ مس فٹ ہیں. بالکل صحیح ہو گیا. اینڈ ڈیفینیٹلی ضروری ہے کہ جو آپ کی کریئر چوائس ہے وہ بچپن سے آپ کو ہیلپ کی جائے اس کو فگر آؤٹ کرنے میں, نہ کہ ٹورڈز دی اینڈ اور سڈنلی آپ کو اپنے سبجیکٹس آپ نے کچھ رکھ لیے ہیں, اور کئی دفعہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آخری منٹ پہ بھی سبجیکٹس چینج کیے جاتے ہیں. تو جہانگیر اگر اس حوالے سے بات کریں تو کرنٹلی اسکولس کے اندر کوئی بہتری آئی ہے سسٹم میں جہاں پہ بچوں کو ایٹ لیسٹ کچھ حد تک کریئر کاؤنسلنگ دی جا رہی ہے, یا ابھی بھی وہی رواج ہے کہ جو ہماری 2-3 فیلڈز ہیں کہ ڈاکٹر بن جائیں, جی انجینئر بن جائیں یا کمپیوٹرز کی طرف چل جائیں, اس کے علاوہ بھی کوئی فیلڈز ہیں جو کہ آج کل بچے چوز کر رہے ہیں؟ اچھا, آج کل جو کہ انٹرنیٹ کا دور آ گیا ہے تو ہر بچہ اب کمپیوٹر سائنسز کی طرف بھی دوڑ رہا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ اپرچونیٹیز بہت کم بچوں کے لیے رکھی جاتی ہیں, ان کے سامنے پلیٹ فارم بہت کم رکھے جاتے ہیں, ان کے سامنے آپشنز بہت کم رکھی جاتی ہیں. ہمارے اکثر بچوں کو جو سبجیکٹس ہیں ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا جب تک وہ یونیورسٹی کا پراسپیکٹس لے کے نہیں دیکھتے. اچھا, ہمارے ہاں ایف ایس سی کے بعد بالخصوص مائنڈ سیٹ بچوں کا جو بایو پڑھ رہے ہیں ان کا میڈیکل کی طرف, اور جو میتھس پڑھ رہے ہیں ان کا انجینئرنگ کی طرف. لیکن جب وہ فیل ہو جاتے ہیں انجینئر یا ڈاکٹر بننے میں یا اس کی فیلڈ میں ان کی آپشن, کیونکہ دیکھیں 70-80 ہزار بچہ اگر میڈیکل کا ٹیسٹ دے گا لیکن سیٹس آپ کے پاس صرف 3-4 ہزار ہوں گی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو باقی تقریباً 65 ہزار سے زائد بچہ ہے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, وہ اسی طرح انجینئرنگ میں انجینئر نہیں بن سکتا. تو وہ کیا کرتے ہیں, انہیں معلوم تو ہوتا نہیں کہ اب کون کون سی فیلڈ ہے, وہ جاتے ہیں جناب کسی بھی یونیورسٹی میں, اس کا پراسپیکٹس لیتے ہیں اور پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہاں تو 50 ڈگریاں موجود ہیں. اچھا, یہ وہ چیز ہے جو ٹیسٹ دینے تک, ایم بی بی ایس کے لیے اپلائی کرنے تک اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں. لیکن جب وہ پراسپیکٹس خریدتا ہے تو اس کو پھر 40-50 جب آپشنز نظر آتی ہیں تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ اللہ توکل, جس پہ اس کا جو نام اس کو اچھا لگ جائے نا, جو نام اس کو لبھا جائے, وہ اس میں اپلائی کر دیتا ہے. اس میں مائنڈ سیٹ اس کا نہیں ہوتا. جیسے اب پچھلے کچھ ٹرنیور میں ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس جو ہے, اس کے علاوہ ڈی پی ٹی ڈاکٹر آف فزیو تھراپی, اس میں بہت اندھا دھند لوگ جا رہے ہیں. اب ایسے لگ رہا ہے کہ ہر بندے نے ہیومن نیوٹریشن بن جانا ہے, ڈی پی ٹی کر کے اس نے فزیو تھراپی شروع کر دینی ہے, یا سائیکالوجی کا بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے. اچھا, یہ وہ بچے ہیں جن کا ٹارگٹ کچھ اور تھا, لیکن ان کو آپشن سیکنڈ کے طور پر جو سامنے اچھی لگی, اٹریکٹیو لگی. اچھا, بچہ اس ایج میں ہوتا ہے, اس کو شاید اپنی صلاحیتوں کا ادراک اس وقت نہیں ہوتا. یہاں تو اس کو کوئی اس کا پیرنٹ یا اس کا بڑا, اس کا کوئی ٹیچر اس کو جج کر سکتا ہے, وہ خود اس کو جج نہیں کر سکتا. وہ صرف
وہ آپ کی ڈگری کی نیم کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتا ہے، فیسینیٹ ہوتا ہے اور اس میں ایڈمیشن لے لیتا ہے. جیسے فوڈ ٹیکنالوجی کی بات کر لیں یا اس طرح کے کئی شعبہ جات ایسے ہیں جو ریسنٹلی ابھرے ہیں اور کافی زیادہ لوگ اس میں اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اور جو فیلئر آتا ہے MBBS میں یا انجینئرنگ میں وہ اس طرح کی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ فیلڈ کے بارے میں انہوں نے پہلے نہ تو کوئی اسٹڈی کیا ہوتا ہے، نہ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، نہ ان کے مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کا ایکسپوجر کیا ہے، اس میں کرنا کیا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر 50 کا بیچ کر کے نکلے گا کوئی بھی ڈگری تو اس میں سے 5 سے 10 لوگ بمشکل اس فیلڈ میں جائیں گے، باقی سارے لوگ تتر بتر ہو جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ سید افضل نقوی جو کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کے چیئرمین تھے، ان کا کیونکہ انتقال ہو گیا تھا. آج ان کا نماز جنازہ تھا جس میں ملک بھر سے بہت اہم شخصیات ہیں سیاسی اور سماجی جنہوں نے شرکت کی. ہمارے سٹی نیوز نیٹ ورک کا ایک بڑا اثاثہ تھے اور آج ایک شفیق انسان سے سٹی نیوز نیٹ ورک محروم ہو گیا. ہمارے CEO محسن نقوی صاحب جب بھی کوئی بھی بڑے فیصلے کرتے تھے یا کسی بھی قسم کی کوئی چینجنگز لانی ہوتی تھیں اس میں جناب سید افضل نقوی صاحب کا مشورہ جو ہے وہ لازمی طور پہ انکلوڈڈ ہوتا تھا اور ان سے مشورے کے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتے تھے. بہت ہی شفیق انسان تھے. اور اگر ایک ادارے کی بات کی جائے، ادارے کو کس طرح سے چلانا ہے، اس میں کام کرنے والے جو ملازمین ہیں، جو کام کرنے والے جتنے بھی رپورٹرز ہیں، اینکرز ہیں، ان کی غلطیاں درست کس طرح سے کرنی ہے، ان کو ڈائریکشن کس طرح سے دکھانی ہے، کس طرح سے سیدھے راستے پہ لانا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی جانب سے بڑے ہی نفیس اور انتہائی شفیق انداز میں سمجھائی جاتی تھی. اور اب بڑا احساسہ تھے نہ صرف ہمارا ہے بلکہ دنیا صحافت کا بھی. تو جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. جہانگیر اشرف، کیا کہیں گے آپ؟ ہمارے سٹی 41 ہو، 42 ہو، 21 ہو، 24 ہو، UK 44 ہو، روہی ہو، تمام جو جتنے بھی چینلز ہیں ان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی نے ان سے لازمی طور پہ سیکھا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا حنان، دیکھیں جب گھر کا کوئی بڑا چلا جائے تو یقینی طور پر اس کا خلا جو ہے وہ کبھی پر نہیں ہو سکتا، اور گھر میں بڑوں کی حیثیت وہ ایک سائے کی طرح ہوتی ہے. اب سٹی نیوز نیٹ ورک کے لیے چیئرمین افضل نقوی جو ہیں وہ ایک سائے کی طرح تھے کہ پورے گروپ ان کی جو ان کے سائے میں بہت پروان چڑھا. ایک چینل سے آغاز لیا گیا 42 سے، لاہور سے، لیکن وہ اتنی کم مدت میں اتنا بڑا اب تناور درخت بن چکا ہے اور ایک میڈیا گروپ بن چکا ہے، اور ان کی ہی قیادت میں کئی چینلز. اب دیکھیں اسی منتھ کراچی میں کراچی کی آواز، سٹی 24، اور ان کا انیگوریشن بھی چیئرمین افضل نقوی صاحب نے کیا، اور کس کو معلوم تھا کہ وہ چند دنوں بعد ہم میں نہیں رہیں گے. یقینی طور پر یہ وہ خلا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا، اور ان کی یاد اب ہمیشہ سب کے دلوں میں رہے گی. اور یقینی طور پر آپ نے بھی جیسے کہا کہ ہمارے جو CEO ہیں محسن نقوی، وہ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے تھے، جب بھی کوئی نئی امپلیمنٹیشن، جیسے اب 21 کی بات کریں، کراچی کی آواز، اس کی جتنی پلاننگ تھی اس میں وہ شامل رہے، ان کے مشورے، ان کی ہدایات، ان کی گائیڈ لائن. اور چونکہ دیکھیں 42 کے بعد 41 آیا، 24 آیا، اور اس کے بعد روہی چینل، UK 44 اور اب 21، تو یہ ساری کامیابیوں کے پیچھے ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا جس کو کبھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جہانگیر کہ ایک ادارے سے ہٹ کے سماجی کاموں کے اندر وہ بہت دلجوئی کے ساتھ حصہ لیتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کچھ نہ کچھ بڑا ایسا کیا جائے جس سے ہمارے معاشرے کے بہتری آ سکے، ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جا سکے. سماجی کاموں میں ان کا بہت انٹرسٹ تھا. کیا کہیں گے سر؟ اچھا دیکھیں، سوشل رسپانسبلٹی کی جب بات آتی ہے، جو جہاں بھی کسی بھی ادارے کا کوئی سربراہ بیٹھا ہو تو اس کی جہاں پہ اپنے ادارے کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور سید افضل نقوی صاحب اس کو بہت احسن انداز سے ادا کرتے رہے ہیں. سماجی کاموں کے حوالے سے، چاہے وہ غریبوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے ہو، ان کے بہت زیادہ اس طرح کے تھا کہ ماہ رمضان میں دسترخوان چل رہے ہیں، لنگر چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور مواقعوں پر چل رہے ہیں. تو سماجی خدمات کے حوالے سے، تعلیمی خدمات کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کو، ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی فنڈنگ کی یا بات کریں یا ان کی خدمات کی بات کریں تو ادھر بھی یہ سوشل رسپانسبلٹی جو ہے یہ خاصہ ہوتی ہے کسی بھی بڑی شخصیت کی، کہ وہ اپنے ادارے کے ساتھ ساتھ اپنے سماج کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی سوسائٹی کی بہتری کے لیے جو اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، اپنی فائنانس کے حوالے سے ہو، اپنی سروسز کو ہو، اپنے خیالات ہوں.
دیکھیں آپ کسی کو سمت دے دینا, کسی کو کوئی ایک پیرایا دے دینا, وہ بھی بڑی بات ہے. تو سماجی خدمات کے حوالے سے بھی ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں کہ جس میں تعلیمی خدمات کے حوالے سے بھی ہے اور لوگوں کو گائیڈ لائن کے حوالے سے بھی ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جس میں یقینی طور پر بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی سنوارنے کا موقع ملا, سیکھنے کا موقع ملا. تو یہی بڑوں کی جو رہنمائی ہے وہ سب کو درکار ہوتی ہے. جیسے اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی رہنمائی سے, سرپرستی سے محروم ہو گیا سٹی گروپ, جن کی کمی, جن کا خلا جو ہے پورا نہیں ہو سکتا, لیکن ہم ان کی دعائیں مغفرت ہی کر سکتے ہیں, ان کے بلند درجات کے لیے دعا کر سکتے ہیں, کیونکہ جانے والوں کے لیے ہم صرف اب دعا ہی کر سکتے ہیں. اچھا جہانگیر, یہ بتائیے گا کہ جب بھی کبھی کسی رپورٹر, اینکر یا کیمرامین کی غلطی ہو, ہمارے ادارے کی اسپیسیفکلی بات کریں تو ہر ایک ہیڈ کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے اسے سمجھانے کا. یہاں پہ سید افضل نقوی صاحب کی اگر بات کریں, ان کا محبت کا عنصر جو ہوتا تھا کسی بھی چیز کو بتانے کے لیے کہ اگلے کو غلطی بھی فیل نہ ہو لیکن وہ راہ راست پہ بھی آ جائے, اس حوالے سے بتائیے. اچھا دیکھیں حنان, اب تقریباً 6 سال ہے اس سٹی گروپ کے ساتھ, اور یہ یقینی طور پر جس طرح ہم کلیم کرتے ہیں کہ سٹی نیوز ایک فیملی ہے, تو فیملی میں جس طرح بڑوں کا رویہ ہوتا ہے, پیار, محبت, شفقت والا, سمجھانے والا, وہی رویہ ہمارے سب بڑوں کا ہے. جس طرح محسن نقوی صاحب کی اگر بات کریں, اور ان کی سرپرستی کر رہے تھے افضل نقوی صاحب, تو ہمیشہ ہمیں چونکہ ڈائریکٹلی ڈیل زیادہ تر محسن نقوی صاحب اور ان کی آگے والی ٹیم, تو ان کو اوپر سے جس طرح سے پیار, محبت, شفقت سے گائیڈ کیا جاتا تھا, اسی طرح ہم تک جو گائیڈ لائن پہنچتی تھی وہ بھی ساری گائیڈ لائن پیار, محبت, ایک بڑے انس کے ساتھ, جس میں آپ کو ایسا فیل نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں. ایسے ہی لگتا ہے کہ جھلک ان کی نظر آتی, بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ ایک فیملی کے بڑے جس طرح آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں, تو اسی طرح سے ہمارا ایک ادارے کا ماحول ہے, اور آپ کو بھی کافی عرصہ ہو چکا ہے. تو یہ ایک ہمارے ادارے کا ماحول ایسی ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ پر سختیاں ہو رہی ہیں, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بڑے آپ کو سمجھا رہے ہیں, اور یہ آپ کی گرومنگ کے لیے, آپ کی ترقی کے لیے ہے, اور اسی لیے کہ آپ اگر گرو کریں گے تو ادارے گرو کریں گے, اور اداروں کے ساتھ ہماری وابستگی ہے, اور ہم جب تک اس کو آن نہیں کریں گے اداروں کو, اس وقت تک ادارے فلرش نہیں کریں گے, ہم فلرش نہیں کریں گے. تو یہ سارا ایک ایسا ماحول تھا جس میں یقینی طور پر ایک صحیح کہا جاتا ہے کہ سٹی نیوز نیٹ ورک ایک فیملی ہے, ایک ادارہ نہیں. بالکل. اور جہانگیر, بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں جو صرف اپنا نہیں سوچتے ہیں, جو چاہے پھر ہم ہماری جو سٹی نیوز نیٹ ورک کی ٹیم ہے اس کی بات کریں, یا ایون جنرلی جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کس طرح سے سوشل رسپانسبلٹی کتنے دھیان سے نبھاتے ہیں. آئی تھنک یہ ہر کسی کے اندر بات نہیں ہوتی ہے, یہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے ان لوگوں پہ کہ جو اپنے سے بڑھ کر سوچتے ہیں, دوسروں کا سوچتے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ ایک قدرت کا قانون ہے کہ جب آپ بے لوث ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نوازشات آپ پر شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں, آپ جتنا وہ کہتے ہیں نا سخی ہوں گے, آپ لوگوں کو بانٹیں گے, جو چیز بانٹیں گے وہ چیز آپ کو ملے گی. اب آپ لوگوں کو عزتیں دے رہے ہیں, لوگوں کو آپ گائیڈ لائن کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں کے لیے راہیں کھول رہے ہیں, لوگوں کو اپرچونیٹیز فراہم کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی راہیں بھی کھولتا جائے گا, آپ کو بھی سخی کرتا جائے گا, آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا جائے گا. اور دیکھیے, بڑا مقام انہی کو ملتا ہے جو لوگوں کو سرو کریں, کمیونٹی کو سرو کریں, اور سوسائٹی کو سرو کریں. اور یقینی طور پر ہمارے ادارے کے حوالے سے سب سے بڑا نام تھا سید افضل نقوی صاحب, جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے, اور بالکل اور افسوس ہے, اور اس کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا. بالکل بہت بڑا لاس ہے یقینی طور پہ. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں کا, آپ نے ہمیں جوائن. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی زبردست ہو تو اس کے لیے آپ کا ہیئر اسٹائل اور ڈریسنگ زبردست ہونی چاہیے. میرا ہیئر اسٹائل پرائم ہیئر کلب, جبکہ ڈریسنگ جو ہے وہ ڈین اسٹیونز بائی صابجیز کی طرف سے اسپانسر کی گئی ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں فارمل سیمی فارمل ڈریسنگ کی زبردستی پرچیزنگ کرے, اس کے لیے آپ کو سائرہ مال فرسٹ فلور پہ ڈین اسٹیون کی شاپ پہ جانا ہوگا, جہاں پہ جا کے آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں. تو کچن کا سیگمنٹ سٹارٹ ہو چکا ہے, چلتے ہیں فاطمہ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا بن رہا ہے. حنان, میں آپ کو پتہ ہے کھانا بہت اچھا نہیں بناتی ہوں, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچن کے اندر چلتے ہیں اور وہاں پر جا کر ہماری جو ایکچوئل شیف ہیں, جن کو پتہ ہے کہ کیا بننے والا ہے آج, ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو شیف کنسا آج آپ کیا بنائیں گی؟ سب سے پہلے تو کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں, آپ دونوں کیسے ہیں؟ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے. حنان بہت اچھا لگ رہا ہے آج, ہے نا؟ ہاں, کلر بہت اچھا لگ رہا ہے. ہاں, حنان نے میرے ساتھ میچ کیا بیکاز میرے کپڑوں میں بھی آج تھوڑا پینک ہے. تو کن صاحب بتائیں کیا بنائیں گے؟ آج ہم لوگ بنائیں گے تندوری چکن کڑھائی, اور اس کی تھوڑی سی ذرا لیندی ریسیپی ہے, مسالے
پہلے میرینیشن ہے, پھر چکن کو ہمیں فرائی کرنا ہے, دین الگ سے اس کا مسالہ بنانا ہے, پھر ان کو مکس کرنا ہے, تو وہ ایک تھوڑا لیندی پروسیجر ہے. اچھا, تو اگر آپ میرینیشن کا جلدی سے بتا دیں تو اس کے بعد پھر ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ یہ بنے گا کس طرح اور کس میں بنے گا سب سے. اچھا, اس کو میں پہلے ریسیپی بتا دوں. ریسیپی پہلے میرینیشن میں کروں گی, چکن کی میرینیشن بناؤں گی, جس میں میں نے یوگرٹ ڈالنا ہے, تقریباً 3 سے 4 ٹیبل اسپون میں نے یوگرٹ لینا ہے. اس میں نے ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کرنا ہے, ہلدی پاؤڈر ایڈ کرنا ہے. ریڈ چلی پاؤڈر میں 1.5 ٹی اسپون ایڈ کروں گی, ہلدی تھوڑی سی ایڈ کروں گی. میرے پاس یوگرٹ ہے, جنجر گارلک پیسٹ ہے, الگ الگ بھی ڈال سکتے لیکن پیسٹ ہے میرے پاس, تو میں 1 ٹی اسپون اس میں وہ ایڈ کروں گی. ونیگر 1 ٹی اسپون ایڈ کروں گی. اگر آپ کے پاس آئل ہے یا گھی ہے, میں گھی استعمال کروں گی. وہ ڈال کے ہم اس کی میرینیشن بنائیں گے, سالٹ ٹو ٹیسٹ ڈال کے چکن کو میرینیٹ کر کے چھوڑ دیں گے. بالکل. اور میرینیشن کے بعد نیکسٹ میرینیشن کے بعد ہم لوگ اس کی گریوی بنائیں گے. گریوی کے لیے میرے پاس یہ ٹمیٹوز ہیں, اس کو میں فائنلی چاپ کر دوں گی. بالکل چاپ آپ نے کر لینا ہے. چاپ کر کے میں اس میں تھوڑے سے مسالے ڈالوں گی. میرے پاس ہے کیومن سیڈز ہیں, اس کا پاؤڈر ہے, اور میرے پاس کوریانڈر لیوز کا پاؤڈر ہے. ساتھ میں میرے پاس چاٹ مسالہ ہے, اور کرش چلیز ہیں, اور گرم مسالہ ہے. ان دونوں کو میں جو کیومن اور میرے پاس کوریانڈر سیڈز ہیں ان کو میں 1 ٹی اسپون ایڈ کروں گی. گرم مسالہ تھوڑا سا ہلکا رکھیں گے. چاٹ مسالہ کھٹاس کے لیے ڈالوں گی 1 ٹی اسپون, اور چلی فلیکس جو ہے میں 1 ٹی اسپون ڈال کے اس کو بھنائی کر کے, دین پہلے چکن جو میرینیشن کیا تھا اس کو پہلے فرائی کروں گی, مسالہ الگ بناؤں گی. جب میرا چکن ریڈی ہو جائے گا تو میں چکن اس میں ایڈ کر کے اس کو بھون لوں گی. بالکل. اور میرینیشن آپ کتنے ٹائم کے لیے کرنے کے بعد رکھ دو گے, یا ویٹ کرو گے, یا فوراً؟ میں تو کہتی ہوں اوور نائٹ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ جب آپ اس کو جب آپ اسٹارٹ کریں گے تبھی آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے جب آپ کو بنانی ہے. تو اس سے اچھا میرینیشن آپ رات میں کر کے رکھ دیں, پھر اپنے ٹمیٹوز چاپ واپ کر کے گریوی بنائیں, ساتھ ہی آپ اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں, تو آپ پھر بیچ میں ساتھ دونوں کمبائن کر سکتے تو ہیں. جناب آج اسے گھی کے اندر تیار کیا جائے گا؟ میں اس کے اندر میرینیشن میں گھی استعمال کروں گی, اور اس کو فرائنگ کے لیے میں آئل استعمال کروں گی. بالکل جناب, آج گولڈن کوکنگ آئل اور ویجیٹیبل گھی دونوں کا استعمال کیا جائے گا. اس لیے یہاں پہ میں لازمی طور پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے افزان صحت کے اصولوں کے عین مطابق قدرتی اجزاء کے ساتھ ڈبل آٹومیٹک پلانٹ کے اوپر تیار کیا جاتا ہے, جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگائے جائیں. بلکہ یہی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وٹامنس کا بلینڈ بھی موجود ہے, جس کے اندر وٹامن اے ڈی اور وٹامن ای بھی موجود ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو تو 4 چاند لگیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت پہ بھی مثبت اثرات پڑیں, تو بازار میں جاتے سب سے پہلے آپ کا انتخاب ہونا چاہیے گولڈن کوکنگ آئل اور گولڈن ویجیٹیبل گھی. تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی. سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوگا کنزا؟ سب سے پہلے میں اس کی میرینیشن بناؤں گی. میں نے یوگرٹ لے لینا ہے, 3 ٹیبل اسپون یوگرٹ لوں گی. یہ تندوری میرینیشن ہے, اس میں ہم لوگ ریڈ کلر بھی ایڈ کرتے ہیں. ریڈ فوڈ کلر ایڈ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں. اور یہ ریگولر میرینیشن سے اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ کیونکہ یہ ریڈ کلر کا ہوگا, اس میں کلر بھی ایڈ کریں گے. نہیں, اس کی میرینیشن یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو میرینیٹ کر کے الگ سے فرائی کریں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ایڈ کر دیتے ہیں گریوی کے ساتھ ہی, تو اس میں وہ مزہ نہیں رہتا. اس کو میں الگ سے کر کے اس پہ کول کا تھوڑا سا اسموک دوں گی, دین میں اس کو ایڈ کروں گی. صحیح, تاکہ وہ فلیور جو ہے وہ تندوری فلیور اس میں جو ہے وہ آ جائے. بالکل صحیح ہو گیا. اور کنزا آپ کو پتہ ہے کہ چکن جو ہے وہ ہر کوئی ڈفرینٹ طرح سے جو ہے پسند کرتا ہے. کچھ کو ہوتا ہے کہ بالکل تھوڑا کچا سا ہونا چاہیے, کچھ کو ہوتا ہے بالکل نارمل ہونا چاہیے, یا کچھ لوگ جو ہے وہ ایکچولی پریفر کرتے ہیں کہ کمپلیٹلی اس کو کوکڈ ہونا چاہیے. تو یہ چیز کیسے کی جا سکتی ہے؟ اگر آپ اس کو تھوڑا کچا رکھنا چاہ رہے ہیں یا اس کو تھوڑا سا جو ہے ریئر رکھنا چاہ رہے ہیں, تو کیسے پاسبل کیا جا سکتا ہے؟ وہ آپ کی کوکنگ ٹائمنگس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. چکن جو ہے ہمارا جلدی ہو جاتا ہے, صحیح, اس کو اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے. تو اگر آپ کو نارمل ریئر چکن کھانا ہے تو اس میں 2 سے 3 منٹ بہت ہوتا ہے. اگر آپ کو اچھا فلی کوک چاہیے تو 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں دونوں سائڈ. اور یہ پوری ڈش کی کوکنگ ٹائمنگ کتنی ہوگی؟ یعنی کہ اگر کوئی مہمان آ رہے ہیں دوپہر میں, تو کیا ہماری جو آڈینس ہے وہ آج کے لیے یہ بنا سکتے ہیں لنچ میں؟ اگر تو میرینیشن آپ نے پہلے کر کے رکھی ہوئی ہے تو یہ 15 to 20 منٹس کا گیم ہے, یہ فوراً ہو جائے گی. صحیح ہو گیا, کیونکہ صرف اس کی گریوی بنانی ہے ہمیں, اور اس کو چکن کو فرائی کر کے ایڈ کرنا ہے بس. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ کنزا جو ہے آلریڈی بنانا شروع ہو گئی ہیں چیزوں کو, اور ان کو ہے کہ جلدی سے جو ہے ہماری ڈش تیار ہو جائے. حنان, مجھے تو بھوک لگنا شروع ہو گئی. بھوک لگنا چاہیے بھی, کیونکہ آج بڑی ڈفرینٹ قسم کی ڈش ہے جو کہ تیار کی جا رہی ہے, اور جتنے اسپائسز ایڈ کیے جا رہے ہیں وہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آج کی ڈش بڑی لذیذ ہوگی. اور خاص طور پہ جب بھی ہماری دیسی ڈشز کی بات کی جاتی ہے اس میں ہمارا کلچر بڑا رچ ہے. ہمارے کلچر کے اندر جس طرح کی بھی ڈشز ہوتی ہیں اب ورلڈ وائڈ وہ فیمس ہونا شروع ہو گئی ہیں. میں اکثر فاطمہ اس چیز کو اب آبزرو کرتا ہوں
کہ فارنرز جو کہ وزٹ کرنے آتے ہیں فیصل آباد کو یا پھر ہمارے ملک پاکستان کو, یہاں کی ڈشز کو بہت پسند کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور کیونکہ ترش کھانے کی زیادہ عادی نہیں ہوتے وہ, لیکن جب یہاں پہ آتے ہیں تو کباب اور باربیکیو اور اس کے ساتھ ساتھ کڑھائی شڑائی جب کھاتے ہیں. بہت سارے فارنر گیسٹ بھی ہمارے شو کے اندر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے کلچر کے جو کھانے ہیں وہ ان کو بھاگے, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یو کے میں جا کے یا امریکہ میں بھی جا کے اس طرح کے کھانے ٹرائی کریں, لیکن وہاں پہ ان کو وہ مل نہیں پاتے. لیکن یہاں کے جو ڈھابوں کا جو اسپیسیفک ٹیسٹ ہے نا وہ جناب بڑا لذیذ اور منفرد ہے. کیا کہیں گی فاطمہ؟ بالکل حنان, بہت منفرد ہے اور بڑا اگر آپ گھر سے دور ہوتے ہو تو آپ میرے خیال ہے اس چیز کو زیادہ بلکہ مس کرتے ہو. یہاں پہ ہم شاید اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں اس چیز کو, لیکن ڈیفینیٹلی بہت بہت جو ہے ہمارا دیسی کوزین جو ہے پسند کی جاتی ہے. اور ڈیفینیٹلی ہم خود بھی بہت کریو کرتے ہیں, ہمیں ہوتے ہیں نئی نئی ڈشز جو ہیں بنتی رہے. اور ہمارے آفس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, ہماری ٹیم کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آلریڈی میرا خیال ہے وہ تیار ہو گئے ہوں گے کہ چلے جی ڈش جلدی سے تیار ہو جائے تاکہ ہم اس کو کھا سکیں. اور کنزا میں یہ بھی پوچھنا آپ سے چاہوں گی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ویٹ کانشیس ہوتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس یہ اسپیسیفکلی کول نہ ہو یا اس طرح کی آپ کے پاس ساری جو یوٹینسلس کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کے پاس نہ اویلیبل ہوں, کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ اس کو بغیر جیسے آپ نے بولا اسموک دیے یا اس طرح سے تیار کیا جا سکتا ہے؟ وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ تو تندوری ایک جیسے ہم نے نام دیا تو اس میں اگر تو چاہیں تو دے سکتے ہیں, ورنہ ایسے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. آپ اس کو ایسے ہو سکتا ہے کیونکہ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں جب ہمارے پاس کول نہیں ہوتا تو ہم لوگ تیز اس کو فلیم کر کے تو اس کو سوٹے کرتے ہیں تاکہ وہ اسموک کا فلیور اس میں آ جائے. اچھا, تو یعنی کہ وہی فلیور اگر آپ اس کو سوٹے کر لیں تو آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑی سی تیز فلیم پہ, تو وہ فلیور اور وہ اسموک اس میں آ جائے گی اگر آپ پاس کول نہیں ہے تو بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈیفینیٹلی کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یوٹینسلس جو ہیں اسپیشلی آئی تھنک جو اسٹوڈنٹس ہو گئے یا جو ڈفرینٹ شہروں میں رہ رہے ہوتے ہیں یا گھر سے دور رہ رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنے یوٹینسلس پاسبل نہیں ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جتنی آسان ریسیپی ہو جتنے کم یوٹینسلس کی آپ کو ضرورت ہے, اور کئی دفعہ برتن بھی ہیں ہوتا ہے کہ اتنے آپ کو نہ دھونے پڑے, تو اس لیے پھر اچھا رہتا ہے کہ آپ کو کم یوٹینسلس کے اندر اچھا کھانا جو ہے وہ مل رہا ہو. اور میں بس یہی چاہوں گی کہ کنزا جلدی جلدی سے یہ ڈش جو ہے وہ تیار کر لیں, جتنی دیر کنزا یہ ڈش تیار کر رہی ہیں, اور آپ لوگ بھی لنچ کے لیے اسے تیار کر سکتے ہیں. ہم لوگ چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم لوگ بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں, اسپیشلی فیصل آباد کی انڈسٹری کے حوالے سے, ایپٹما کے حوالے سے کیا گولز ہیں, کیا ایمبیشنس ہیں آگے چلتے ہوئے. اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ریحان اشرف ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک میں جانے سے پہلے ہم افغانستان اور پاکستان کے جو سمجھ لیں جو لنکس ہیں جن کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اسپیشلی ہماری انڈسٹری کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں, لیکن انسٹیبلٹی جو کہ اس وقت افغانستان میں اس کی وجہ سے چیزیں بہتری کی طرف تو بس امید ہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے کہ افغانستان کی جو سچویشن ہے وہ بہتر ہو جائے. لیکن اگر سچویشن سٹیبل ہوتی ہے افغانستان کے اندر تو کیا چیزیں ہیں جو کہ ہماری انڈسٹری کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی, افغانستان میں انڈسٹری تو کوئی بھی نہیں ہے, تو واحد پاکستان نیبرنگ کنٹری ہے جو سب سے قریب پڑتا ہے یا ایران ہے. تو پاکستان میں تقریباً اگر سوپ کے حوالے سے بات کریں, کسی بھی انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں, تو انہیں تو گندم سے لے کے سوئی تک انہیں ہر چیز پاکستان سے چاہیے ہوگی, جتنی دیر تک ان کا انفراسٹرکچر یا کوئی چیزیں انڈسٹری نہیں لگتی. تو پاکستان کی انڈسٹری کو تو بہت فائدہ ہوگا, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ادھر گورنمنٹ سٹیبل ہو اور ادھر معاملات ان کے بہتر ہوں تو ہمیں جو راستہ مل جائے گا سینٹرل ایشیا کے لیے, یہ ہمیں سب سے بڑی ہماری اچیومنٹ ہو سکتی ہے. اگر ہم ادھر مال بھی بھیجیں گے اور سینٹرل ایشیا میں وہ ٹرانسپورٹیشن بھی انہیں دے دیں گے تو اس کا ہمیں کافی فائدہ ہو جائے گا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سی پیک چلنے کے قریب ہے, تو یہ پورا سینٹرل ایشیا بھی یہ سی پیک اس راستے سے کور کر سی پیک کا افغانستان ایک امپورٹنٹ حصہ ہوگا, بہت بڑا امپورٹنٹ حصہ ہوگا, کیونکہ جب بھی کسی کو آپ راستہ دیتے ہیں ادھر سے ظاہر ان کے ٹرک بھی گزرنے ہیں, چیزیں بھی گزرنی ہیں, تو بہت ساری پٹی کو روزگار مل جاتا ہے. وہ اب ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. جب سی پیک چل جائے گا, افغانستان سے ٹریڈ چلے گی, تو ظاہر ادھر راستے میں ہوٹل بھی چاہیے, لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, ہر چیز چاہیے, انفراسٹرکچر بھی چاہیے, رہنے کے لیے بھی جگہ چاہیے. تو اس سے پاکستان میرے خیال ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ اسٹیبلٹی ہو جائے اور بہتری کی طرف ہماری گورنمنٹ تو کافی فوکس ہے اس کے اوپر
کہ یہ بہتری کی طرف ہی جائے، کیونکہ پاکستان کو افغانستان ہمیشہ ہی پیسفل رہے گا تو پاکستان کے لیے سوٹ ہے. کوئی بھی ہمسایہ ہو، اچھا ہمسایہ آپ کا ہو تو آپ سکون سے رہتے ہیں. تو میرے خیال سے تو پاکستان کی انڈسٹری بہت بہتر ہو جائے گی، اور یہ جو لوکل مارکیٹ میں تھوڑا سا کرائسس ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا. بالکل، اور لوکل مارکیٹ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل امپورٹنٹ ہے. اور شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یان کے مہنگے ہونے میں ہماری جو فیصل آباد کی یان مارکیٹ کی منوپلی ہے اس کا کتنا کردار ہے؟ یان مارکیٹ میں پچھلے دنوں بہت بڑا ایک سٹا ہوا ہے. منوپلی یان مارکیٹ یہ ہمیشہ سے ہی رہی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی یان مارکیٹ ہے. لیکن پچھلے دنوں ایک عجیب سی ہم نے صورتحال دیکھی جو کبھی بھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی. 15-20 لوگ آئے تھے جو کہ صبح مارکیٹ 11 بجے وہاں سٹا کھیلتے تھے، دوپہر کا کھانا چناب کلب میں کھاتے تھے، اور ہزاروں روپے کا اپ ڈاؤنز آتے تھے ریٹس میں. اور وہ جو 2 ماہ تھے وہ انتہائی کرائسس کے تھے انڈسٹری کے لیے. انفارچونیٹلی ویسے حالات آج کل پھر آ رہے ہیں، لیکن آج کل سٹے کی وجہ سے نہیں آ رہے. آج کل آگے لوکل مارکیٹ میں ڈیمانڈ بہت کم ہو گئی ہے. ہمارا لوکل جو بننے والا مال ہے یہ بھی بہت زیادہ افغانستان میں جاتا تھا. وہاں کے حالات کی وجہ سے وہاں سے ڈیمانڈ نہیں آ رہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت اچھی بات ہمارے لیے خوش آئند بات ہے کہ ہمارا 800 کلومیٹر کا بارڈر آئی ہوپ کہ اب ہمارا سیف ہو جائے گا. جو پاکستان میں دہشت گردی کے حالات تھے اس وجہ سے بھی بڑا ایشوز تھے، لیکن اب امید ہے کہ یہ جو نئی گورنمنٹ بنے گی تو ہمارا وہ بارڈر سیف ہوگا اور پراپر ہماری ٹریڈ ہوگی، جو ہمارا ڈاکومنٹڈ ہمارا مال باہر جائے گا اور اس کے عوض ہمیں جو زر مبادلہ اکٹھا ہوگا. پہلے اسمگلنگ ہوتی تھی بہت زیادہ. موجودہ صورتحال کو اگر دیکھا جائے کیا ڈیمانڈز ہیں آپ کی گورنمنٹ سے، اور جو 5% ٹیکس کے حوالے سے گفتگو آپ کر رہے تھے کیا اسے اب پھر سے ریڈیوس کرنے کے چانسز نظر آ رہے ہیں؟ یان کی شارٹیج تو ابھی بھی ہے. سر گورنمنٹ نے پچھلے دنوں ایک اعلان کیا تھا کہ ہم الیکٹریسٹی جو بھی ان کی گورنمنٹ کی یوٹیلیٹیز ہیں، سوئی گیس ہے، الیکٹریسٹی ہے، ان کو 3 سال کے لیے فریز کر دیں گے. اگر ایسا ہو جائے نا تو ایکسپورٹر کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ ایکسپورٹر جب بھی ایکسپورٹ کرتا ہے وہ اگلے 4 ماہ کو سامنے رکھ کے ہم نے ریٹس دینے ہوتے ہیں. اگر وہ ہو جائے تو اس میں ہمیں بڑا ایک سکون ہو جائے گا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آرڈرز لینے میں آسانی رہے گی. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اس پہ فوکس کرے، اور دوسرا جو فرینڈلی بہترین جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس ٹائم ہمارے انڈسٹریلسٹ کو کہ کوئی انسپیکٹر آ کے تنگ نہیں کرتا. انسپیکٹر لیس رجیم پروگرام دیا تھا گورنمنٹ نے، آتے ہی اس پہ پوری طرح سے عمل درآمد ہو رہا ہے. بس یہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ افغانستان میں جلدی سے جلدی امن ہو، تاکہ پاکستان کی جو پروڈکٹ افغانستان میں کھانے سے لے کے پہننے تک ہر چیز پاکستان سے جاتی ہے. آپ کی چینی، آٹا، چاول، دالیں اور پلس جتنا بھی آپ کا کپڑا ہے، لیدر، ہر چیز پاکستان سے جاتی ہے. اگر وہاں اور اس کے بعد آگے وسطی ریاستوں میں جائے گی تو ہم یہی دعا کریں کہ جلدی سے جلدی وہاں امن ہو اور ہماری انڈسٹری بڑے کھلے. بالکل آمین، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں. اور اگر ہم را مٹیریل کے حوالے سے بات کریں، اور فیصل آباد جو ہماری پاکستان کی بھی اور فیصل آباد کی اسپیشلی کیونکہ ہم فیصل آباد پہ زیادہ اگر فوکس رکھیں، انڈسٹری کے لیے را مٹیریل بہت ضروری ہے، لیکن پاکستان میں یا تو شارٹیج کریٹ ہو رہی ہے بار بار ایکسپورٹرز کے لیے، جو ہماری ٹیکسٹائل ہے اس کے لیے شارٹیج ہی کریٹ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو کیا اقدامات کرنے پڑیں گے گورنمنٹ کو، یا پھر ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر کیا تبدیلیاں لانی پڑیں گی، پالیسیز چینج کرنی پڑیں گی، یا پھر کیا چیزیں جو ہیں وہ چینج کرنے کے بعد ہی ہماری یہ جو انڈسٹری کی کرنٹ سچویشن ہے را مٹیریل جو ہے وہ ہم بہتر کر پائیں گے؟ دیکھیں را مٹیریل اب ہم لوگ جو انڈسٹریلسٹ ہیں اس چیز پہ تو ہم نے فوکس دے دیا ہوا کہ ہم نے انرجی کو کیسے سیو کرنا ہے، اپنی ماڈرن مشینری کیسے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنی ہے. مشینری کے اوپر تو ہمارا پورا فوکس ہے. جتنی بھی اب اپ گریڈ ہو گئی ہے تقریباً آلموسٹ جو ٹیکسٹائل ہماری ہے اس میں وہ ڈیجیٹل پرنٹر، ڈیجیٹل اسٹینڈرڈ ہر چیز اپ گریڈ ہو گئی ہے. اس سے انرجی کاسٹ بھی کم ہوئی ہے، پروڈکشن بھی بڑی ہے، ہر چیز ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایک کام نہیں ابھی تک ہوا. جیسا کہ ہم ایک انک منگاتے ہیں ڈیجیٹل پرنٹنگ کے لیے وہ 2200-2300 روپے kg ہے، اور اگر وہی انک اگر ہم ادھر بنائیں، اور کیونکہ وہ آتی ہے لیکوڈ شیپ میں، اگر ہم اس کا را مٹیریل منگوا کے پاؤڈر کی شیپ میں ادھر بنائیں، دیکھیں اس کے اوپر ہمیں کیریج بھی بہت زیادہ پڑتا ہے، پانی ہوتا ہے اس میں. اگر وہ ادھر آئے پاؤڈر شیپ میں اور ادھر اگر ہم انڈسٹری لگائیں
तो वही हमारी कॉस्ट रह जाएगी तकरीबन। एक तो फ्रेट बच जाएगा तकरीबन कोई 100-200 रुपये केजी, और एक उसकी कॉस्ट तकरीबन ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो सकती है। तो हमें रॉ मटेरियल स्पेशली केमिकल्स, क्योंकि कॉटन तो हम ग्रो खुद करते हैं, वो इसलिए शॉर्टेज रही है कि आपको पता है कि चीनी में सब्सिडाइज चीनी बिकती थी और लोगों ने सारी बेल्टें ही शुगर केन के ऊपर ले गए, जैसे शायद भाई ने बताया। तो अब शुगर के ऊपर भी गवर्नमेंट का फोकस है, उसे हर चीज़ लोगों को पता चल गया कि क्या होता था, कैसे हो रहा था, कैसे जाती थी, कैसे वापस आती थी। तो अब मेरा ख्याल है कि और कॉटन के रेट भी अब बहुत बेहतर है मार्केट में, लेकिन 91 सेंट है इंटरनेशनल, और पाकिस्तान में भी अभी प्राइस बेहतर ही है कॉटन की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल कॉटन की क्रॉप, जो कि हमें पिछले साल बहुत सफ़र करना पड़ा, 65 लाख इन्होंने बोला है, लेकिन मेरे हिसाब से वो 80 लाख गांठें हुई थी, और 15 वो दायर के आपको वो ऐसे आ जाता है। तो इस साल मेरा ख्याल अगर कॉटन की ग्रोथ हम खुद ही करेंगे, लेकिन ये केमिकल्स की फैक्ट्रीज मॉडर्न जितनी भी है, अगर हम अपने, जैसे ये सी पैक बन रहा है, जैसे गवादर अब ये इंडस्ट्रियल जोन बना है, ये इधर ये फैसलाबाद में फैडमैक बना है, तो अगर इधर केमिकल की फैक्ट्रियाँ और रॉ मटेरियल की फैक्ट्रियाँ इधर लग जाएं चाइना के कोलैबोरेशन से, तो मेरा ख्याल है कि हमारी एक्सपोर्ट इससे भी डबल हो सकती है। और गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर कोई सब्सिडाइज दें, लोगों को सॉफ्ट लोनिंग दें ताकि वो इस तरफ जाएं। जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा जी कि हेल्थ कार्ड बनाया ताकि हॉस्पिटल ज़्यादा बने, ऐसे ही केमिकल की जो लेटेस्ट इंडस्ट्री है, जैसे हमने लेटेस्ट प्लांट्स तो लगा लिए हैं, मशीनरी तो लगा ली है, उनके इक्विपमेंट्स, उनके पार्ट्स इधर बनेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए ये बहुत बेहतरी होगी। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर खुसूसी कोई प्लान दे हमें टेक्सटाइल में, कि अगर कोई लगाना चाहता है इंडस्ट्री तो उसके ऊपर सब्सिडाइज करें, लोगों को मोटिवेट करें, और इससे हमारी इंडस्ट्री वो दिन दुगनी रात चुगनी ग्रो भी करेगी, और एक्सपोर्ट भी 3-4 गुना बढ़ सकती है। ज़ाहिर है जब आपके प्राइस कम होंगे, आप कंपटीशन पूरी दुनिया के साथ करेंगे। बिल्कुल। और आई थिंक वन ऑफ द रीजंस कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो आई थिंक उस पोटेंशियल पे नहीं जा पा रही है, वो प्राइसिंग की वजह से है, क्योंकि जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं या कंपिटिटर्स हैं पाकिस्तान के, वो उनकी प्राइसेस जो हैं वो कम हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनली जो क्लाइंट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। क्या इस बात में सच्चाई है? अच्छा, इंटरनेशनली तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस टाइम जितनी कैपेसिटी है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं खुसूसी तौर पे जिक्र करूँगा SMEs का, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, क्योंकि हम रिप्रेजेंट करते हैं, मेन हमारा जो सेक्टर है वो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री का। और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री जितनी बड़े खोलेगी ना, उतनी ज़्यादा आपको वहाँ लेबर की मतलब वो भी मिलेगी, आपको लेबर की सहूलत भी होगी, वर्क चार्ज भी मिलेंगे आपको। तो हमारी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री इस टाइम बहुत सफ़र कर रही है। उसकी वजह यह है कि एक सेल्स टैक्स का सेक्टर मतलब एक है फैक्टर उसमें, कि हम लोग सेल्स टैक्स दे रहे हैं, लेकिन वो चेन चलती चलती आगे आगे ट्रेडर पे रुक जाती है। जो शॉपकीपर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है, और गवर्नमेंट हमें कहती है जी आप नाम दें। अगर हम नाम दे नहीं सकते, हम तो 1, 2, 3 के दे देंगे, वो लाखों की तादाद में है। उस पर फोकस करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, कि उनको किस तरह से रजिस्टर्ड किया जाए, ताकि ये भी जो हमारा स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री का सेक्टर है ये भी प्रॉपर रजिस्टर्ड हो जाए। इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तवज्जो देने की गवर्नमेंट को। तो इस पर मैं आपके तवज्जो से चाहूँगा कि गवर्नमेंट हाई सुने और ट्रेडर्स को, शॉपकीपर को रजिस्टर्ड करें। टैक्सेशन के हवाले से क्या कहेंगे, रिलीफ मिल रहा है आपको? ये वो मिल रहा है, उसी हवाले से बता रहा हूँ कि सेल्स टैक्स की कलेक्शन के लिए हमें फर्दर टैक्स 3% एक्स्ट्रा देना पड़ता है, और प्लस ID कार्ड लगाना पड़ता है, जो कि दुकानदार हमें नहीं देते। उससे हमारी इंडस्ट्री पे काफ़ी प्रेशर आता है। अगर गवर्नमेंट उनको रजिस्टर्ड कर ले तो कोई इशू ना रहे लोकल इंडस्ट्री में। रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया जा रहा, क्या वजूहत आ रहा है? ये आई डोंट नो, वो एक उनकी स्ट्रेंथ है बहुत बड़ी। जो ही गवर्नमेंट पीछे एक, मैं इस पर खसूसी तौर पे नाम भी लेना चाहूँगा, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में उन्होंने यहाँ प्रेशर डाला था और कई दिनों हड़ताल रही। उसके बाद इन्होंने शॉपकीपर्स ने कहा कि हम फिक्स टैक्स दे देंगे। चले फिक्स दें एक दफ़ा, वो इस दायरा कार में तो आए ना। हाँ, स्टार्ट हो जाएगा तो जब मसला जो है वो कम हो जाएगा। तो हमारी आज की डिश जो है
وہ بھی تیار ہے، شیف کنزا کی طرف سے ریڈی کر دی گئی ہے اور بڑی خوبصورت مہک جو ہے ہمارے پورے اسٹوڈیو میں آ رہی ہے اس وقت. تو وہ بہت شکریہ آپ دونوں کا آج کے شو میں تشریف لانے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.